अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। 8 फरवरी के इंतखाबात में अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी बचे हैं। एक तरफ पोलिंग का दिन करीब से करीब तरीन आ रहा है, तो दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी में हम देखते हैं हर गुजरते दिन के साथ दूरियां बढ़ रही हैं। पीटीएम हुकूमत में 16 माह तक शीरो शक्कर रहने और आवाम की किस्मत से खेलने वाले आजकल इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का खेल खेल रहे हैं। वादों, दावों और यकीन दहानियों के बीच मुखालिफिन को मनाजरे का चैलेंज भी दे रहे हैं और कारकर्दगी का आईना भी दिखाया जा रहा है। आज अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि नवाज शरीफ इंतज़ामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। तो नून लीग NA 127 में पीपल्स पार्टी पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम लगा रही है। उधर तहरीक इंसाफ जो इस इलेक्शन में जलसों से कोसों दूर है, वहाँ एक जलसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह फरमाया कि जिस घर पर PTI का झंडा है वो यहूदियों का दोस्त है। अफसोस है कि नफरत और इंतकाम की सियासत ने इन इंतखाबात को भी जहर आलूद कर रखा है। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो चुकी है और इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। इसके साथ साथ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी EMS के हवाले से एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं और उसके हैक होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। आखिर पीपल्स पार्टी की क़यादत इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात क्यों उठा रही है? तहरीक इंसाफ समेत कौन सी जमात इस इलेक्शन में सरप्राइज़ दे सकती है? इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है? और DI खान जैसे वाक़े के बाद जिसमें 10 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 8 फरवरी के इंतखाबात पर क्या बेयकीनी के बादल अब भी मौजूद हैं? इन्हीं सारे मामलात पर आ जाएंगे। हबीब साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आपका पसंदीदा मौसम यानी इंतखाबात का मौसम और आपका पसंदीदा दिन यानी 8 फरवरी का दिन बस अब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर ही है। सबसे पहले तो हमें ये बताएं हबीब साहब, आपने खैबर से कराची तक अवाम में जाकर अवाम की राय भी मालूम की, लोगों के बीच में रह के आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ आपने नाजरीन तक भी पहुंचाया। आपको क्या लग रहा है अवामी नब्ज़ क्या है? और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सर्वेज आपने किए उसका तरीक़ाकार क्या है, कैसे आपने वो सर्वेज कंडक्ट किए? मेरा ख्याल है दूसरा सवाल सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर्वेज के तरीक़ाकार के बारे में नहीं पता, तो मेरा ख्याल है कि ये बताना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ये थोड़ी सी बात वाज़े कर दूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का अब तक होने वाला सबसे बड़ा इलेक्शन सर्वे है, जिसमें 34,572 लोगों से 1 to 1 बैठ के माइक के ज़रिए बात करके हमने उनसे पूछा कि आपके ख्याल में आपके वोट का हकदार कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार है। अच्छा। जो आपके हलके में खड़ा है। 34,000 से भी ज्यादा लोगों से आपने बात की। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिलसिला शुरू हुआ चित्राल NA1 से और ये सिलसिला चला कराची तक, और बलूचिस्तान इसमें शामिल नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में ज़ाहिर है सफ़र की थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, फिर मौसम की शिद्दत से ज़्यादा असल बात यह है कि वहाँ पे सिर्फ 16 नशिस्तें थी। तो 16 नशिस्तें हैं, तो 16 नशिस्तों पर आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है सफ़र की वजह से। लेकिन बहरहाल हमारे कुछ लोगों ने उस पर भी काम किया, उस पर भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मजबूरी तौर पर हमने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में काम किया। ये मैं आपको बताऊं कि इसमें हर हलके में, यानी हमने जो सर्वे किया वो उसमें एक जो हलके थे उनका इंतखाब इस बुनियाद पे किया गया था कि वो कम से कम पाकिस्तान के 1/3 हलके हों, ताकि आप एक सही अंडरस्टैंडिंग लगा सकें, अंडरस्टैंडिंग अपनी कर सकें। और फिर मुख्तलिफ रीजन्स में हमने हलकों का इंतखाब किया। तो इस तरह मजमूई तौर पर जो ये हलके थे कौमी असम्बली के, वो 107 बने। और 107 कौमी असम्बली के हलकों का मतलब यह है कि इनके नीचे अक्सर जगह पे 2 और बाज़ जगह 3 हलके भी आते हैं। तो मजमूई तौर पर तकरीबन 225 से ज़्यादा सूबाई हलकों का भी हमने सर्वे किया। तो इस तरह से हमने अपना डेटा मुरतब किया, और इस डेटा की जो हलका वाइज रिपोर्ट है वो तो आपके सामने आती रही है मुख्तलिफ औकात में, अगरचे आखिर में आके कुछ हलकों की जैसे कराची की और लाहौर की वो सामने नहीं आई। लेकिन बहरहाल जो मजमूई तौर पर जो अब लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आपको ये बात सेफली कही जा सकती है कि इस वक्त लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है अब उसके पास इंतखाबी निशान नहीं है, तो उसको वो एक ऐसी जमात बन के उभरी है जिसके चाहने वाले या जिसको वोट करने की ख्वाहिश करने वाले चित्राल से लेके कराची तक हर जगह आपको मौजूद नजर आते हैं। और उनकी तादाद जो है से बड़ी आई है जी। तो इसमें इस वजह से आप यूँ कह सकते हैं कि आज भी सूरत हाल
وہی ہے. ٹھیک. اچھا حبیب صاحب, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ 34,000 سے زیادہ لوگوں سے آپ نے بات کی. سفر کتنا کیا آپ نے اس بیچ میں؟ دیکھیں یہ سارا کا سارا سفر جو تھا وہ گاڑی پہ ہوا. اور ہم 5 افراد کی ٹیم تھی, جس میں ایک تو اس پروگرام کے پروڈیوسر جناب علی جان صاحب ہیں, جنہوں نے 20,000 کلومیٹر سے زیادہ گاڑی چلائی, اور یہ مسلسل چلائی. جی ہاں, کیونکہ ہمارے پاس جو گاڑی تھی اس گاڑی میں ہم 5 لوگ بیٹھ سکتے تھے, تو لہٰذا ہمارے پروڈیوسر صاحب تھے وہ گاڑی چلا رہے تھے, ان کے ساتھ والی نشست پہ میں بیٹھا تھا, اور پیچھے کی نشست پہ 3 لوگ تھے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے. ان میں ایک محمد یاسین صاحب جو اس وقت بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور پھر ہمارے کیمرامین احسان جو ہے. یہ سارے لوگ, ہم 5 لوگوں کی ٹیم تھے جس نے مسلسل ایک ہی گاڑی میں سفر کیا, بلکہ ہمیں آخر تک یعنی 2 مہینے یہ سفر جاری رہا. تو آخر میں تو مجھے ایسے لگنے لگا کہ یہ سب جو ہیں لوگ یہ میرے بچے ہیں, کیونکہ میں ہی عمر میں ان میں سب سے زیادہ بڑا تھا. تو اس طرح جیسے ان سب نے میرا خیال رکھا اور جس طرح کام کیا, تو مجھے تو لگا کہ جیسے یہ سب کے سب میرے بچے ہیں, اور میرے بچوں کی طرح ہی میں بھی انہیں ٹریٹ کرتا رہا. ہاں میں مطلب انہیں ڈانٹتا بھی رہا, انہیں پھٹکارتا بھی رہا اور پچکارتا بھی رہا. مشکلات کیا پیش آئیں اس سارے پروسیس میں؟ کوئی مشکلات جن کا آپ خاص طور پر ذکر کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جو مجھے لگتا ہے مشکل چیز تو ہے سفر, مسلسل اس میں سفر کرتے رہنا. لیکن وہ تو آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے, خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں. لیکن جب مشغلہ اس طرح کے کام میں ڈھلتا ہے نا کہ جس میں روزانہ آپ کو 500 کلومیٹر سفر کرنا پڑے, تو پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے. تو خیر دیکھیے, اس میں جو مشکلات سے زیادہ جو اہم چیز ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ان یوزل ہے, جو پاکستان میں پہلے کبھی ایسا نہیں میں نے دیکھا, وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعداد جو سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم پہ ان کا بھروسہ نہیں رہا, اس لیے وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. اگر آپ جتنے بھی سرویز ہم نے چلائے اس میں ایک سائزیبل یعنی رفلی کوئی 20%, مور دین 20% لوگ وہ تھے جو جن سے ہم نے یہ پوچھا کہ آپ ووٹ, آپ کے خیال میں آپ کون سا امیدوار یا کون سی جماعت آپ کے ووٹ کی حقدار ہے, تو رفلی 20% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں. خاص طور پر سندھ کے حلقوں میں ہم نے یہ زیادہ دیکھا. ابھی دیکھیں, اور اگر آپ سندھ میں بھی اسپیسیفک کریں تو کراچی میں سب سے زیادہ لوگ ایسے نظر آئے. اگر آپ کراچی کے گراف بنائیں تو کراچی میں جو دوسرے یعنی گراف اگر بنائیں اور اس میں درجہ بندی کریں پولیٹیکل پارٹیز کی یا آنسر کے اعتبار سے جو لوگوں نے ہمیں دیا, تو اس میں جو دوسرا بڑا جواب ہوگا وہ یعنی جو مقبول ترین جماعت ہے اس کے بعد کا جو دوسرا بڑا جواب ہوگا وہ ہے نو ووٹ. یعنی میں ووٹ نہیں دوں گا کیونکہ مجھے اس سسٹم پہ بھروسہ نہیں ہے, یا میں سمجھتا ہوں کہ میرے سسٹم میں میرے ووٹ سے کچھ نہیں ہوگا, یا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی. کسی نہ کسی وجہ سے لوگ جو ہیں ووٹ دینے سے لیکن حبیب صاحب آپ کو نہیں لگتا, ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں اس وقت تک تھیں, اب جو ہم سوشل میڈیا پر لوگوں کا رویہ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر نوجوانوں کا, کہ وہ بہت پرجوش ہیں کہ وہ 8 فروری کو نکلیں گے, اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے, اور نہ صرف نوجوان بلکہ ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بھی بڑے اس وقت پرجوش ہیں کہ ہم نکلیں گے 8 فروری کو ووٹ کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ حبیب صاحب تھوڑی سی بے یقینی اب بھی ہے انتخابات کے حوالے سے, اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ عظمیٰ, الیکشن کور کرتے ہوئے مجھے ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے, اور الیکشن دیکھتے ہوئے تو عمر گزر گئی ہے. دیکھیے 1985 سے آنورڈ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جب بھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے تو الیکشن ہونے کے دن تک اس کے بارے میں لوگوں کے شکوک و شبہات ہی رہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ 1985 کی بات کر لیں تو ضیاء الحق صاحب جو جب 77 میں انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا تو وہ 90 دن کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے باقاعدہ ایک الیکشن شیڈیول کا اعلان بھی کر دیا تھا. اس کے بعد پھر وہ الیکشن ملتوی ہو گئے, پھر ایک اور شیڈیول آیا, اس کے بعد پھر الیکشن کی بات چلتی رہی, ہوتے ہوتے 1985 آ گیا. تو لہٰذا 85 میں بھی لوگوں کو یہ بدگمانی تھی کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے. اسی طرح جب 1988 میں جنرل ضیاء الحق ایک طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے, تو اس وقت بھی 88 میں الیکشن ہونے تھے, اور اس وقت بھی یہ بدگمانی تھی کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حتیٰ کہ 2008 میں یعنی 2000 میں نے بیچ کے سارے ٹائم اس لیے گزار دیے ہیں کہ بہت ساری آج کی جو جنریشن کو شاید وہ اس سے ریلیٹ نہ کر پائیں. لیکن 2008 میں بھی دیکھیے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, تو اس کے بعد بھی ایک دفعہ غلغلہ یہی تھا کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے, بلکہ اس سے پہلے بھی یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے. پھر 2013 میں باقاعدہ طور پر ایک بات چلی کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید اپنی
اب شاید پارلیمنٹ کو اس طرح استعمال کرے گی کہ وہ 1 سال کی اس کی مدت بڑھا دے گی. 2013 میں سیکیورٹی حالات بھی بڑے جی، اور 2013 میں سیکیورٹی حالات بھی بڑے خراب تھے, تو اس وقت بھی یہ تھا کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے. پھر 2018 میں یہ یقین تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے, اور لیکن اس وقت سیکیورٹی حالات بہتر تھے. جی, اور اس بار بھی یہی بدگمانی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں. لیکن الیکشن میں اب صرف 2 دن رہ گئے ہیں حبیب صاحب. دیکھیے اس کی وجہ تب بھی یہی سچویشن تھی کہ الیکشن میں محض 2 بالکل ایسے ہی رہا ہے ماضی میں. عظمیٰ ایک بات اور بھی دیکھیے کہ یہ جب ہم اس الیکشن میں آ رہے ہیں 2024 میں, اور انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ پچھلے 1 سال کی تاریخ آپ بھول رہی ہیں. پچھلے 1 سال میں ہماری اسمبلیاں بھی ٹوٹی تھی 2, خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی. ان کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھے, الیکشن نہیں ہوئے. عدالت نے فیصلہ دیا نہیں مانا گیا. پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت اقتدار میں تھی, وہ ایک سد سکندری بن گئی آئین کے راستے میں, اور اس نے الیکشن نہیں ہونے دیا. یعنی جو محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور محترم آصف علی زرداری صاحب اسی کابینہ میں, محترم بلاول بھٹو زرداری اسی کابینہ میں وزیر خارجہ تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے وزراء تھے, پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے وزراء تھے, جمعیت علماء اسلام کے وزراء تھے. تو حضرت مولانا فضل الرحمان مدی ذلہ العالی اور جناب آصف علی زرداری اور جناب شہباز شریف صاحب بشمول نواز شریف صاحب کی ان کو چھتر چھایا بھی میسر تھی. تو اس گروہ سیاست کارہ نے الیکشن نہیں ہونے دیا تھا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جب الیکشن دوبارہ وقت آیا کہ اب اسمبلی ختم ہو جائے گی, تو اسمبلی 2 دن پہلے تحلیل کر دی گئی, اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی اس سے پہلے ایک خاص طریقے سے اسمبلی کو, یعنی اسمبلی ڈیزالو تو کر دی گئی کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے, لیکن اس سے کچھ دن پہلے مردم شماری کی پخ بھی لگا دی گئی. تو گویا یہ جو الیکشن تھے جو نومبر میں ہونے تھے, اب وہ فروری میں چلے گئے. تو جب ایک حکومت نے اور ایک سیاستدانوں کے ایک بڑے گروہ نے بار بار الیکشن کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہو, اور پھر بیوروکریسی بھی آپ کو لگے کہ کہیں وہ اس کا بھی انٹرسٹ یہ ہے کہ اس میں وہ نہیں چاہتی, پھر نگران حکومتوں کی جو ساخت ہے, مثال کے طور پہ جو جیسے پنجاب کی نگران حکومت ہے جناب محسن نقوی, جس طریقے سے انہوں نے حکومت چلائی, اور پھر جس طریقے سے یہ حکومت چلا رہے ہیں, اور انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن میں جا کے کہا کہ جناب انہوں نے مطلب آئیں بائیں شائیں کی, بلکہ ایک موقع پہ یہ حکومت جواب دینے پہنچ گئی لاہور ہائی کورٹ میں کہ جناب ایک رٹ دائر ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ حکومت غیر آئینی ہو چکی ہے کیونکہ اس نے مدت سے زیادہ وقت گزار لیا ہے. تو یہ اپنے دفاع میں پہنچ گئی, تو جس پہ جج صاحب کو ڈانٹنا پڑا کہ آپ کون ہوتے ہیں جواب دینے والے, یعنی آپ چاہتے ہیں حکومت مزید چلتی رہے. تو لہٰذا یہاں پہ چونکہ ایک شغل لگا ہوا تھا, تو اس شغل میں پھر خیبر پختونخوا میں بھی یہی شغل لگا ہوا تھا, تو اس شغل میں اس دستور کو شغل بنانے کے نتیجے میں یہ جو پاکستان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آئندہ یہ جو رولنگ جنٹا ہے پی ڈی ایم پلس نگران حکومتیں یہ الیکشن ہی نہیں کروانا چاہتی. لیکن بہرحال تھینکس ٹو دا سپریم کورٹ, جس میں چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس ایکویشن میں آئے, اور اس مساوات کا حاصل وصول جو ہے وہ بدلا, اور اس کے نتیجے میں الیکشن ہوئے. مجھے آپ کی نا کچھ پریڈکشنز بھی آج بہت یاد آ رہی تھیں. جب بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو میں نے سنی, آپ نے کہا تھا کہ ابھی تو یہ شیر و شکر ہیں جب یہ پی ڈی ایم حکومت میں تھے, لیکن جب انتخابات قریب آئیں گے تو یہ ایک دوسرے پر بہت تنقید کریں گے, اور انتخابات کے بعد پھر باہم شیر و شکر ہو جائیں گے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب انتخابات میں گڑبڑ کرنے کے لیے انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیر و شکر ہونے کا تاثر دے رہے ہیں. شیر و شکر یہ ہے, یعنی ایسی کوئی چیز نہیں نہ ہونے کا تاثر, ہاں شیر و شکر نہ ہونے کا تاثر دے رہے ہیں. یعنی یہ خود یہی آپ نے پریڈکٹ کیا تھا نا. جی بالکل. تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ ان سب کے مفادات جو ہے وہ اکٹھے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری جماعتیں جلسے کر رہی ہیں تو کس کے خلاف کر رہی ہیں. مطلب آپ یہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف جلسے کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف جلسے کر رہی ہے, یا محترم جناب ضبطۃ العلماء جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے خلاف جلسے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ سارے لوگ اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی پارٹی کے خلاف جلسے کر رہے ہیں.
تو آپ کو یہی کافی ہے وہ پارٹی جو میدان میں کہیں نظر ہی نہیں آتی. جی یہ پارٹی کسی کے خیال میں, آپ ذرا دیکھیے ابھی جو آپ نے بیان حضرت مولانا فضل الرحمان کا سنایا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جس کے گھر پہ جھنڈا ہے تو وہ یہودی گھر ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ کیا ہم نے, یہ کس طرح کی بات ہے. اور وہ بھی تو پاکستانی عوام میں سے. اور آپ جناب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی گفتگو سن لیجئے, وہ کس کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب تھوڑا سا وہ بھی توازن قائم رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی کسی اور کا, وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے تو یہ ہوگا, تو وہ بھی بیسیکلی کس کے خلاف کر رہے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ان تینوں کا یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہے, لیکن یہ تینوں دراصل ایک ہی شخص یا ایک ہی پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا حبیب صاحب, جو اس بار یوتھ ووٹ نیا ایڈ ہوا ہے, اس کے بعد جو ایک رجسٹرڈ ووٹرز میں سے یوتھ ووٹ کی پرسنٹیج نکالی گئی ہے, تو 44% یوتھ ووٹر ہے اس وقت جو اس سال یعنی 2024 کے انتخابات میں ووٹ کرنے جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر سب لوگ ووٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ووٹنگ ٹرینڈز بدل سکتے ہیں, الیکٹیبلز کی سیاست کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیے جب پہلے الیکٹیبلز کی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ الیکٹیبلز کو اگر آپ دیکھیے کہ 2013 سے الیکٹیبلز جو ہیں وہ مسلسل ڈکلائن پہ ہیں, اور 2018 میں ان کو تھوڑا سا عروج ملا جب پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتی تھی, اور وہ بھی تھینکس ٹو جہانگیر خان ترین صاحب, جنہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں فرمایا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں 62 ایسی فیملیز ہیں جن کے لوگوں کو اگر ٹکٹ دے دیا جائے یا انہیں اپنے ساتھ ملا لیا جائے تو الٹیمیٹلی پنجاب میں الیکشن جیتا جا سکتا ہے, اور جو پھر لیڈ کرتا ہے وفاق میں حکومت بنانے کے لیے. لیکن جب آپ دیکھیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گری یا گرائی گئی, تو اس کے بعد وہی الیکٹیبلز تھے جو الیکشن ہارتے چلے گئے. یعنی جب جولائی 2022 میں الیکشن ہوا جس میں 20 سیٹوں پہ صوبے کی یعنی پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر انتخاب ہوا, تو وہ سارے کے سارے الیکٹیبلز ہی تو تھے, اور وہ سارے الیکٹیبلز ہار گئے اور عام کارکنوں سے ہار گئے, اور 15 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت جیت گئی. تو الیکٹیبلز ایکچولی ہر الیکشن میں نیچے کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ان کا خیال تھا کہ الیکٹیبلز جیتے ہیں. اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مجھ سے, کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت بھی میں سروے کر رہا تھا کہ آپ کے خیال میں الیکٹیبلز کیا رول پلے کریں گے, تو میں نے انہیں عرض کیا تھا کہ بہت کم. اسی طرح 2018 میں مجھے ایک پاکستان کے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں کامران خان صاحب, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ان کا خیال یہ تھا کہ آزاد امیدواروں کی تعداد پہ کام کرنا چاہیے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آزاد امیدوار کتنے جیتیں گے. میں نے کہا جی 1 درجن سے زیادہ مجھے جیتتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو آپ نے دیکھا کہ آزاد امیدوار اس الیکشن میں تقریباً ختم ہو گئے تھے. اب اگرچہ آزاد امیدواروں کی بہار ہے, لیکن یہ اور طرح کے آزاد ہیں. حبیب صاحب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, آزاد امیدواروں کا ٹرینڈ کیا ہوگا, ان کی منزل کون سی ہوگی, اور کسے کامیابی ملے گی؟ دیکھیے آزاد امیدوار بھی 2 طرح کے ہیں. ایک آزاد وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, اور پارٹی کا نشان چونکہ لے لیا گیا ہے اس وجہ سے وہ آزاد ہیں, لیکن ان کی لسٹ پارٹی نے اور لوگوں کو پتا ہے. اچھا, دوسرے آزاد وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خالصتاً اپنے ذاتی یا خاندانی اثر و رسوخ کی وجہ سے الیکشن جیت سکتے ہیں. تو اب اگر آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اسمبلی میں کس قسم کے آزاد لوگوں زیادہ تعداد میں پہنچیں گے, تو ظاہر ہے وہ آزاد ہوں گے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا. وہ والے آزاد جن کا تعلق جو اپنے خالصتاً ذاتی یا خاندانی اثر و رسوخ کی بنیاد پر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں, ان کی تعداد بہت ہی کم ہوگی. تو آزاد امیدوار جو بھی ہوں گے دراصل وہ کسی نہ کسی پارٹی کا وہ حصہ ہی ہوں گے, جیسے اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف ہے. اچھا, اور یہ بھی بتائیں حبیب صاحب, مذہبی جماعتوں کی اس بار کیا سٹینڈنگ ہے, کیا پوزیشن ہے مذہبی جماعتوں کی؟ ان کا ووٹ ہم دیکھ رہے ہیں ٹی ایل پی کا بہت ساری جگہوں پہ ووٹ بینک بڑا ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں جماعت اسلامی کا ووٹ آپ کو ہر حلقے میں نظر آتا تھا. وہ آپ چترال سے لے کے کراچی تک ہر حلقے میں جماعت اسلامی کا ایک ایسا ووٹ تھا 5, 10 ہزار 20 ہزار کہ جہاں پہ وہ ووٹ کسی ایک طرف جاتا تھا تو وہ پارٹی جیت جاتی تھی. اگر وہ الگ رہتا تھا تو ووٹ وہ جماعت اسلامی تو نہیں جیت پاتی تھی, لیکن دوسری پارٹی جو تھی وہ کوئی اور جیت جاتی تھی. اور جو آئی جے کی تشکیل ہوئی تھی 1988 کے الیکشن میں, تو وہ دراصل اسی مفروضے کی بنیاد پہ ہوئی تھی کہ جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے جس کا ووٹ اگر نواز شریف صاحب کو مل جائے تو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ جو تھا
وہ اکٹھا ہو جائے تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کو شکست دی جا سکتی ہے. یہی اپروچ 1997 میں تھی, یا معاف کیجیے گا 1977 کے الیکشن میں تھی. یہی اپروچ 1988 میں 11 سال بعد یہی اپروچ تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ جماعت اسلامی کا ووٹ ختم ہوتا گیا, ڈائلیوٹ ہوتا چلا گیا, آئی جے آئی بھی ختم ہو گئی اور بات کسی اور طرف چل نکلی. اب اگر آپ کہیں, مجھ سے یہ پوچھیں کہ کون سی ایسی ایک جماعت ہے جس کا ووٹ تھوڑا یا بہت تمام حلقوں میں موجود ہے, تو وہ ماننا پڑے گا کہ وہ ٹی ایل پی ہے. ٹی ایل پی کا ووٹ آپ کو چترال میں بھی نظر آتا ہے, ٹی ایل پی کا ووٹ آپ کو بنیر میں, دیر میں بھی نظر آتا ہے, پشاور ویلی میں بھی نظر آتا ہے, ساؤتھ آف کے پی میں بھی نظر آتا ہے, پنجاب کے ہر حلقے میں نظر آتا ہے, اور زیادہ تر یوتھ ووٹ ہے ان کا. جی, زیادہ تر جو ان کا ووٹر ہے وہ ینگ ہے. جی, یہ بڑی ایک عجیب و غریب بات میں نے دیکھی ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل اور آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے کہ جو ینگ ووٹر ہے وہ جو مذہبی, اگر ینگ ووٹر کسی مذہبی جماعت کے ساتھ ہے, ینگ ووٹر کا کچھ حصہ, تو وہ ٹی ایل پی ہے. تو ٹی ایل پی نے بہرحال ایک کام تو کیا ہے کہ اس نے ینگ ووٹرز کو اپنی طرف راغب کر لیا ہے. وہ اگرچہ ان کی تعداد شاید بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ جو بھی الیکشن, اب جب الیکشن کے حتمی نتیجے آئیں گے تو جب مجموعی طور پر پارٹیوں کا ووٹ اکٹھا کیا جائے گا تو اس میں جو ٹی ایل پی ہوگی وہ پہلی 5 نمبروں پہ ہوگی. اچھا, عقاب اور شیر کی جوڑی کا بڑا اس وقت چرچا چل رہا ہے, کیا لگ رہا ہے یہ جوڑی کہاں تک چل پائے گی؟ دیکھیے, عقاب کا جہاں تک معاملہ ہے اور شیر کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں آپ مختلف حلقوں میں مختلف صورتحال ہے. مثال کے طور پہ لاہور میں اون چودھری صاحب ویسے تو تحریک استحکام کی طرف سے یعنی عقاب کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن آفرین ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے جو صدر ہیں, ان کی اپنی پارٹی کے جو رہنما ہیں جناب جہانگیر خان ترین صاحب, ان کی تصویر ان کے پوسٹرز پہ نہیں ہے. یعنی عقاب کا نشان ہے اور صوبائی اسمبلی کے لیے شیر کا نشان ہے, تو اور اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر ہے. اچھا, اسی طرح کی کیفیت آپ دیکھ لیں علیم خان صاحب کے حلقے میں کہ علیم خان صاحب بھی دراصل نواز شریف صاحب کے ووٹوں کو ہی اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, لودھنا سے اور ملتان سے. وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ملتان کے ایک حلقے میں جہاں ان کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے حلقہ خالی چھوڑا ہے, لودھنا والا حلقہ تو خالی نہیں کیا جا سکا کیونکہ وہاں پہ صدیق بلوچ صاحب نے بالکل ٹھوک بجا کے کہا تھا کہ اگر مجھے ٹکٹ نہ ملا تو میں آزاد بھی الیکشن لڑوں گا. تو صدیق بلوچ صاحب کو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دے دیا. ملتان میں حلقہ خالی چھوڑا ہے, تو ملتان میں دونوں جگہ, لودھنا اور ملتان میں, جہانگیر خان ترین صاحب اپنی تصویر کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور ملتان اور لودھنا میں دونوں جگہ, لودھنا میں وہ اپنی خدمات یاد دلاتے ہیں, ملتان میں وہ ایک روشن مستقبل کا وعدہ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں وعدے کس حد تک پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک مجھے لینی ہے ناظرین, بریک آئیں گے تو بات کریں گے کہ انتخابات کے اس موسم میں دہشت گردی بھی اپنے عروج پر ہے, سیکیورٹی چیلنجز میں انتخابات پر کیا اثرات ہوں گے, اس پر ہم بات کریں گے. طارق حبیب صاحب بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں. ویلکم بیک ناظرین, انتخابات سر پر ہیں اور ایسے میں دہشت گردی بھی اپنے عروج پر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پے در پے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کے بعد انتخابات کے انعقاد پر بھی اس وقت بے یقینی کے بادل منڈا رہے ہیں, جبکہ صرف انتخابات میں 2 دن باقی رہ گئے ہیں. ملک کے 50% پولنگ سٹیشنز اس وقت حساس ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سیاسی جماعتوں کی جو لوگ ہیں انہیں نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں, جس کی وجہ سے بڑی تشویش پائی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں میں بھی. اسی پر ہم بات کریں گے ایڈیٹر انویسٹیگیشن سیل سنو نیوز اور سنو نیوز الیکشن سیل کے ہیڈ طارق حبیب صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. طارق حبیب صاحب, سیکیورٹی کے معاملات پر تو ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ الیکشن سیل کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں, دھاندلی کا بڑا شور مچا ہوا ہے اور بار بار اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہو سکتی ہے اور ای ایم ایس کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے, یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. امکانی طور پر کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے دھاندلی کا؟ دیکھیں, اس میں دھاندلی کے حوالے سے جو بھی بات چیت کی جاتی ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولنگ ڈے سے پہلے ہوتی ہے. پولنگ ڈے کے موقع پر جو ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ کار ہے اور پولنگ ڈے پہ ووٹ پول کرنے کی پوری ایک الگ سائنس ہوتی ہے, اس میں اگر ووٹر نکل آتا ہے تو اس کے بعد دھاندلی کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں. جیسے جو ماضی میں ریشو رہی ہے 15%, اگر وہی ریشو رہتی ہے یا اس سے بڑھ جاتی ہے تو میرا نہیں خیال
کہ دھاندلی کسی بھی صورت ممکن ہو سکے گی. ویسے جو عمومی طور پہ ہم نے جو کوریج کی ہے الیکشنز کی, اس کے دوران جو طریقہ کار دیکھا گیا ہے تو وہ بھی محض اتنا ہوتا ہے کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز کو جا کے کور اپ کر لیا جاتا ہے, اور جہاں پہ جس فریق کو آپ نے جو ہے وہ ہرانا ہو, جہاں اس کا ووٹ بینک زیادہ ہوگا ان پولنگ اسٹیشنز کو کور کر لیا جاتا ہے. وہاں مختلف ٹیکٹس یوز کر کے وہاں پہ پولنگ کا عمل رکوا دیا جاتا ہے, تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں, یا کشیدہ صورتحال رکھی جاتی ہے تاکہ ووٹ کاسٹ نہ ہو سکے. اور جہاں من پسند امیدوار کو جتوانا مقصود ہوتا ہے, جہاں اس کا ووٹ بینک زیادہ ہوتا ہے, وہاں مکمل ٹائم دیا جاتا ہے, میکسیمم ووٹ کاسٹ کروایا جاتا ہے تاکہ وہاں سے لیڈ لی جا سکے. اس سارے عمل کے دوران بھی میرے خیال میں 5 سے 8 ہزار سے زیادہ کا جو ہے وہ گھپلا جسے کہتے ہیں نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر ووٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے, یعنی ووٹ کاسٹ کرنے کی جو ایشو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جاتا ہے, تو پھر کسی بھی طریقے جو ہے وہ دھاندلی کو ممکن نہیں بنایا جا سکتا. طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو الگ ایک کچھ ماحول بنا ہوا ہے سیکیورٹی کا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیکیورٹی کا ماحول ہے یہ خاص پاکستان کے الیکشن کو مد نظر رکھ کے ہماری دشمن قوتیں کچھ اس طرح کی پلاننگ کر رہی ہیں, یا یہ ان کو الیکشن سے الگ رکھ کے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں حبیب صاحب, یہ دونوں چیزیں ہم دونوں طریقوں سے اگر دیکھ لیں, اگر الیکشن سے الگ کر کے بھی دیکھ لیں اور الیکشن کے ساتھ ملا کے بھی دیکھ لیں, تو نتیجہ تقریباً ایک ہی نکلتا ہے. جب بھی الیکشنز پاکستان میں ہوتے ہیں تو دشمن قوتیں جو ہیں وہ سرگرم ہو جاتی ہیں, اور انہیں چونکہ لوگ بڑی تعداد میں ایک ہی جگہ پہ جلسے جلوسوں کی شکل میں, کارنر میٹنگز کی شکل میں, اور جو انتخابی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہاں پر نظر آتے ہیں, تو ان کو ہدف بنانا آسان ہو جاتا ہے مجمع کو. آپ یہ دیکھیں 2008 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت 2007 کے اختتام پر جو ہے وہ تحریک طالبان, جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے, اس نے اپنا اعلان کیا تھا. اس سے پہلے القاعدہ بر صغیر پاک و ہند کی چھتری تلے وہ لوگ کام کر رہے تھے, یہ جو ملیٹنٹس تھے, انہوں نے اعلان کیا تھا, یہ ظاہر ہوئے اور انہوں نے پوری قوت سے جو ہے وہ 2007 کے جو آخری مہینے تھے, اکتوبر, نومبر, دسمبر, ان میں حملے کیے تھے اور 9 سوسائیڈ اٹیک کیے تھے, جن میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بھی سانحہ شامل تھا. اس کے علاوہ جو ہدف بنایا گیا تھا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ANP کی ریلی کو پشاور میں ہدف بنایا گیا تھا, جس میں 67 لوگ جو ہے وہ ANP کے کارکنان شہید ہوئے تھے. چارسدہ مسجد میں بلاسٹ کیا گیا تھا, اس میں جو ہے وہ 53 شہید ہوئے تھے. تو اس طرح کے واقعات لگاتار ہوتے رہے. پھر جب 2013 کے الیکشن ہوئے, طارق صاحب اس بار اگر آپ دیکھیں تو اسپیسیفکلی اب بھی جیسے ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانے پہ حملہ اور اس طرح کی مطلب جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ حبیب صاحب اس کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں. دیکھیں جو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے 13 اور 2008 کا, تو اس میں جو ہے سیکورٹی فورسز مسلسل آپریشن میں مصروف تھیں. 8 میں آپریشن کلین اپ چل رہا تھا, آپریشن شیر دل چل رہا تھا. 2013 میں آپریشن کلین اپ بدستور جاری تھا, آپریشن کوہ سفید شروع ہو گیا تھا, راہ نجات شروع ہو چکا تھا. تو آپریشن چل رہے تھے, اس کے باوجود انہوں نے اتنے بڑے اٹیکس کیے. ابھی کوئی آپریشن نہیں چل رہا, اس کے باوجود دہشت گردوں کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ آسان ہدف تلاش کر رہے ہیں اور وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا طارق صاحب یہ بھی بتائیے کہ کون سے نئے گروپس اس بار سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو ہے جو انہیں ہم جب ان کے مسلسل جو ان کی ویب سائٹس ہیں کالعدم تنظیموں کی, اور یہ ان کا جو دیگر مواد یہ مختلف ذرائع سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو جاری کرتے ہیں, میں اس کو فالو کر رہا ہوتا ہوں, دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو انہوں نے ابھی جو ہے وہ حالیہ 3 گروپس کا مالا کنڈ سے, تیرا ویلی سے اور انہوں نے باجوڑ سے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ یہ 3 گروپس ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لیا اور ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. لیکن اس میں جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ گروپس تو ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, لیکن وہ گروپس نامعلوم قسم کے ہیں. یعنی وہ 2-4 لوگ بھی اٹھیں گے تو وہ کہہ دیں گے یہ گروپ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا. اگین میں وہی بات کروں گا کہ یہ ابھی اتنے مضبوط نہیں ہیں, موجودگی ان کی بہرحال ہے, نقصان جو ہے یہ چھوٹی سطح تک پہنچا رہے ہیں, لیکن پہنچا رہے ہیں اور یہ رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے الیکشن ہے, ہماری پوری کی پوری ریاستی مشینری بھی الیکشن میں بزی ہوتی ہے, تو کیا
اس طرف مصروفیت کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے کوئی یا اٹھایا گیا ہے؟ جی ابھی صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دہشت گردوں کے ذہن میں یہی منصوبہ بندی ہے کہ چونکہ مشینری اس طرف مصروف ہے تو ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں. لیکن بار بار جو ہم ایک چیز ابھی بتا رہے تھے کہ ماضی کے الیکشنز میں بھی باقاعدہ بڑے آپریشنز ہو رہے تھے, تو ہمیں توقع یہی ہے اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. اس میں جو ہے وہ ابہام اب ختم ہو جانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ دہشت گرد اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے وہ انشاءاللہ ان کو قابو کر لیں گی. یہ الیکشن کو سبوتاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ طارق حبیب صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد ہم بات کریں گے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا اور کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا. حبیب صاحب, پچھلے 1-2 سال میں تو جو ہمارے ملک میں سچویشن رہی, ہم اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے کہ کشمیر کاز کی طرف شاید ہماری وہ توجہ نہیں رہی. لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ہمیں اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے تھی اور دنیا بھر میں اس معاملے پر آواز اٹھانی چاہیے تھی, ہم نے اس طرح سے آواز اٹھائی؟ دیکھیں عظمیٰ, ہمیں یہ بات میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ تھوڑا سا ہمیں بطور قوم اور بطور ملک تھوڑا سا فخر بھی کرنا چاہیے. اچھا. کہ پاکستان کے اپنے حالات جو کچھ بھی ہوں, چاہے کمزوری رہی, چاہے ہمارے ہاں اندرونی افتراق رہا, اندرونی اختلافات رہے, ہم اندرونی طور پر شاید عدم استحکام کا شکار رہے, لیکن ہم نے دنیا میں کشمیر کی حق خود ارادیت کا مقدمہ پورے دل و جان سے لڑا ہے. اچھا. ہم کمزور وکیل سے ہی, لیکن ایک وقت ایسا بھی رہا ہے کہ ہم تنہا وکیل تھے. جب دنیا میں کشمیر کا آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی نام لے رہا ہے تو وہ پاکستان کے لوگ ہیں. وہ پاکستان ہے جس نے اپنی خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون جو ہے, یعنی بنیادی پتھر کشمیر کے مسئلے کو قرار دے رکھا ہے. اس کی وجہ سے یہ آپ اسے کم از کم کشمیریوں سے ہماری قوم کی جو کمٹمنٹ ہے, یہ اس کا مظہر ہے کہ ہم گزشتہ 76 سال میں اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. ہم پوری دنیا کے سامنے آج بھی پوری قوت سے, ہم چاہے کمزور ہیں, ہم چاہے اندرونی طور پہ کچھ بھی ہیں, لیکن کشمیر کے مسئلے پر ہم نے ہمیشہ ایک وہ موقف اختیار کیا ہے جو بڑا مضبوط ہے اور دلائل پر استوار ہے. ظاہر ہے دنیا میں صرف دلیل نہیں چلتی, دنیا میں صرف موقف کی مضبوطی نہیں چلتی, بلکہ کہنے والے کی مضبوطی کو بھی دیکھا جاتا ہے. یعنی کون سا ملک کون سی آواز اٹھا رہا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے. تو پاکستان نو ڈاؤٹ اس وقت ایک ایسے اپنے طور پہ اندرونی مسائل کا اس طرح شکار ہے کہ شاید ایسا بعض اوقات لگتا ہے کہ آپ کو کہ ہم دنیا میں کوئی بھی ایشو یا مدعا جس پہ بات کرنا چاہیں گے تو دنیا شاید غور سے نہیں سنے گی. کسی درجے میں یہ بات درست بھی ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم کشمیر سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. کمزوری کا, اندرونی عدم استحکام کا یا اندرونی کمزوری کا یہ دور بھی انشاءاللہ العزیز گزر جائے گا اور بہت جلدی گزر جائے گا. تو جیسے جیسے پاکستان مضبوط ہوگا, کشمیر کے ساتھ ہماری آواز میں زیادہ توانائی آتی چلی جائے گی. اور یہ بات کشمیریوں کو یاد رہنی چاہیے اور کشمیریوں کو ہمیں یاد دلانا ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں, انہیں ہمیں یاد دلانا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں, ہم چاہے آدھی کھا رہے ہیں چاہے روکھی سوکھی کھا رہے ہیں, ہم انہیں اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں اور ان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں. دیکھیں یکجہتی تو بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ تو بہت ہی چھوٹا لفظ ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کا شہری وہ اس کو اتنے ہی وہی استحقاق ہے پاکستان پہ اس کا جتنا میرا حبیب اکرم کا ہے یا جتنا عظمیٰ نعمان کا ہے یا جتنا انوار الحق کاکڑ کا ہے جو ہمارے وزیر اعظم. ٹھیک. تو کشمیر کا جو شخص ہے جس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ اس پہ ظلم و ستم اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کا نام لیوا ہے اور اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے. اور یہی پاکستان کے بننے کی وجہ کیا تھی؟ پاکستان بننے کی وجہ یہ تھی کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا تھا. بالکل. اور ہم مذہب کے نام پہ امتیازی سلوک کے خلاف احتجاج میں بننے والا دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا ملک ہے. ہم نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان نے مذہب کے بنیاد پہ امتیاز کو ریجیکٹ کیا.
اور آج بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مذہب کے نام پہ امتیاز کرتے ہیں، لیکن پاکستان ایسا نہیں کرتا، اور پاکستان کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کشمیر کے ساتھ ہماری جو یکجہتی ہے، یہ یکجہتی نہیں ہے، یہ آپ یوں کہیے کہ ہم یک جان دو قالب ہیں۔ بے شک بے شک۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، اللہ نے